बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेकेंड ईयर की क्लास और नाइन्थ क्लास के लिए कंबाइन लेक्चर है। 3 जून का मंसूबा, 3 जून का मंसूबा, क्योंकि सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी शामिल है और नाइन्थ के सिलेबस में भी शामिल है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको बेहतरीन अच्छे अंदाज में टू द पॉइंट्स जो है कवर करूँ, ताकि आप चाहे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या नाइन्थ के, उनको अपने अपने हिसाब से, चाहे सेकेंड ईयर को अपने लेवल पे और नाइन्थ को अपने लेवल पे, इसका आसानी मफहूम जो है वो समझ आ जाए, उसके जो अहम पॉइंट्स हैं। तो अजीज़ तलबा, आपको पता है कि 1940 के बाद जो है 23 मार्च 1940 के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के हसूल के लिए और क़याम पाकिस्तान के लिए एक मुनज़्ज़म अंदाज में तहरीक चलाई गई। और इस तहरीक का जो मतलब हरावल दस्ता था, वो चाहे वो मुस्लिम लीग के कारकुन थे, चाहे वो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन थी, चाहे वो वुमेन मुस्लिम लीग का विंग था, दीगर जो लंदन का विंग था, या मतलब हिंदुस्तान के तमाम सूबों और मतलब इलाकों से जितने भी मुस्लिम लीग के वर्कर्स थे, उन सब ने एज ए तहरीक पाकिस्तान के हरावल दस्ते के तौर पे अपने आप को मुतहर्रिक किया। वो कस्बा कस्बा, करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर गए और उन्होंने बड़े हंगामी तौर पे दौरे किए। और 7 साल के अंदर जो है उनकी इन काविशों के नतीजे में, उनके इन मुखलिसाना मतलब कोशिशों से क़याम पाकिस्तान जो है उसका हसूल मुमकिन हुआ। और जितनी भी इस क़याम पाकिस्तान के मतलब रास्ते में पाकिस्तान के हासिल करने के दौरान जो है जो भी रुकावटें डाली गई, साजिशें की गई, जिस तरह के मतलब नेगेटिव हथकंडे, चाहे वो अंग्रेज़ थे या मतलब हिंदू थे, कांग्रेस थी, लेकिन और साथ में कुछ जमातें हमारे भी मजहबी और सियासी जमातें थीं जो कि कांग्रेस या अंग्रेज़ों से मिली हुई थी। सब की जितनी भी साजिशें थी, जो भी रुकावटें उन्होंने डाली, जो भी उन्होंने मनफी प्रोपेगेंडे किए पाकिस्तान के क़याम के ख़िलाफ़ जो है, तो वो सब के सब खुदा के फजल करम से नाकाम हुए। और 14 अगस्त 1947 को इस मतलब सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान जो है मारज़ वजूद में आया। और ये सारी उन कारकुनान की कोशिशें थी, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश थी, हमारे मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की जो है उनकी सोच थी, और बाकी हमारे तमाम रहनुमाओं और कारकुनों की ये मेहनत थी, जिसका समर हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने अता किया। आपको पता है कि जब ये 23 मार्च 1940 के बाद बाकायदा मतलब मुहिम चली और पाकिस्तान का नारा लेके मुस्लिम लीग आगे बढ़ी, तो इसी दौरान जो है, क्योंकि जंग अजीम जो है दोम भी चल रही थी, हिंदुओं को लग रहा था कि शायद कांग्रेस को और गांधी को के यहाँ से अंग्रेज़ जाने वाले हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया कि ये यहाँ से जाएं, प्रेशर डालना शुरू कर दिया। और उन्हें लगा कि अब जापान जो है, क्योंकि बर्मा तक पहुँच चुका है, तो जापान जो है हिंदुस्तान के ऊपर और बड़े सगीर के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लेगा। उस वक्त ये जंग बरतानिया और जापान के मतलब दरमियान ये जंग लड़ी जा रही थी, लेकिन उसका नतीजा उसके उलट निकला और बरतानिया दोबारा जो है वो जंग में उसका पांसा जो है वो मजबूत हुआ और जंग का पांसा पलट गया। बरतानिया ये जंग जीत गया, जापान को शिकस्त हुई। और उसने यहाँ, क्योंकि कांग्रेस ने जो यहाँ से अंग्रेज़ों को निकालने का नारा लगाया था क्वाइट हिंदुस्तान के उन्वान से, वो उनका नाकाम हुआ। और मुस्लिम लीग का जो कायद आज़म की तरफ से नारा था कि नहीं, पहले हिंदुस्तान को जो है तकसीम करो, 2 ममलकतों में जो है तकसीम करके फिर अंग्रेज़ यहाँ से जाए, क्योंकि मुसलमानों को लगता था कि अगर अंग्रेज़ यहाँ से चले गए और यहाँ कोई बाकायदा हुकूमत ना बनी या हिंदुस्तान की तकसीम ना हुई और मुसलमानों के हकूक़ के हवाले से कोई मतलब नुमाइंदगी, चाहे वो मरकज़ी और सूबाई असम्बलियों में थी या दस्तूर में कोई ऐसी आइनी जो है वो शिकें जो मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, वो ना डाली गई, तो फिर मुसलमान जो है वो हिंदुओं की अंग्रेज़ों की आर्जी
غلامی سے جو ہے ہندوؤں کی پھر مستقل غلامی میں مطلب آ جائیں گے. تو یہ ایک سلسلہ تھا. اسی دوران پھر 1942 کو سر اسٹیفرڈ کرپس جو ہے وہ کرپس تجاویز لے کے آئے 1942 میں. آپ نے ایک تو کوشش کرنی کہ جو میں ڈیٹس بتاؤں ان کو آپ نے تھوڑا مطلب فوکس کرنا ہے، ان کو آپ نے ذہن نشین کر لینا، لکھ بھی لینا ہے. یہ ساتھ ساتھ میں پچھلے لیکچر میں بھی اپنے پریویس لیکچر میں بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جو ڈیٹس ہوتی ہیں یا شخصیات کے اہم رہنماؤں کے نام ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، انگریز ہیں، سکھ ہیں، جن جماعتوں سے بھی، ان کا بھی نوٹ کر لیا کریں. اور جو اہم ڈیٹس ہوتی ہیں وہ بھی لکھ لیا کریں کہ فلاں واقعہ یا فلاں وفد یا فلاں جو ہے کانفرنس جو ہے فلاں معاہدہ جو ہے وہ کس سن میں کس ڈیٹ کو ہوا تھا. یہی چیزیں پاکستان اسٹڈی کے حوالے سے بڑی اہم ہوتی ہیں، جو کہ آپ کو کم از کم جو ایم سی کیوز ہیں یا شارٹ کوشچن ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ فروٹفل ثابت ہوتی ہیں، فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں یہ ڈیٹس ہیں. تو اسٹیفرڈ کرپس جو ہے 1942 میں یہ لے کے آیا وفد. اس نے اپنی مطلب پیش کیے اپنے نکات دونوں جماعتوں کو. وہ ملے، وزرائے اعلیٰ سے ملے، ہندوستان کے گورنرز کو ملے، وائسرائے سے ملے. لیکن اس میں ان کی جو مطلب نکات تھے، تجاویز تھیں، ان کو دونوں جماعتوں نے، قائد اعظم نے بھی اور گاندھی نے بھی مسترد کر دیا. گاندھی نے کہا کہ اس میں ہندوستان کو تقسیم کرنے کی بات نظر آ رہی ہے ہمیں، اور قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کو باقاعدہ واضح طور پر بنانے کی، الگ ریاست مسلمانوں کو دینے کی کوئی بات نہیں کی گئی اس میں تجاویز ہے جو کرپس کی تجاویز تھی. تو اس لیے دونوں جماعتوں نے اس کو مسترد کر دیا. اس کے بعد جو ہے گاندھی اور قائد اعظم کے درمیان جو ہے 44 میں مذاکرات ہوئے. اس میں بھی گاندھی کی یہی کوشش تھی ان مذاکرات میں، جس کو جناح گاندھی 1944 جو ہے 1944 کے مذاکرات مطلب کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ قائد اعظم کی رہائش گاہ پہ ہی گھر میں یہ مطلب منعقد ہوئے. اور تقریباً 20 سے 25 دن یہ مذاکرات چلتے رہے. اور بمبئی شہر میں جو قائد اعظم کا گھر تھا اس میں یہ ان دونوں رہنماؤں کے درمیان مذاکرات ہوئے، جو کہ ناکام ہوئے. قائد اعظم چاہتے تھے کہ انگریز جو ہے تقسیم کر کے یہ ہندوستان سے چلے جائیں، جبکہ گاندھی کی کوشش تھی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے دو قومی نظریہ کو بھی یکسر جو ہے مسترد نہیں کرتے، اور الگ وطن بنانے کی بات کو بھی ہم ٹھیک ہے ہم اس کے مخالف ہیں، اس کو ہم مسترد نہیں کرتے. وقتی طور پہ آپ اس کو ڈیلے کریں، اس مسئلے کو مؤخر کر دیں، مطلب اس کو ابھی چھوڑ دیں، ہم مل کے انگریز کو ہندوستان سے نکالتے ہیں، پھر جو ہے مل بیٹھ کے ہم آپس میں اپنا فیصلہ کر لیں گے، پہلے انگریز کو نکالیں. لیکن قائد اعظم نے گاندھی کی اس جو ہے چالاکی کو بھانپ لیا، اس عیاری کو وہ سمجھ چکے تھے کہ اگر بالفرض ہم گاندھی کی اس بات میں آ کے اس کے ساتھ مل کے ہم انگریز کے اوپر وہ جنگ کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کو یہاں سے نکالتے ہیں، دباؤ بڑھاتے ہیں، تو اس کا پھر انجام یہ ہوگا کہ جو 37 میں کانگریس کی وزارتیں قائم ہوئی تھی 2 سال، اس میں جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی تھی، پھر ہمارے ساتھ بعد میں انگریزوں کے جانے کے بعد ہندو پھر ہمارے ساتھ بڑا برا سلوک کریں گے اور ہمیں کوئی واضح جو ہے حقوق بھی نہیں دیں گے، نہ ہمارے مطلب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے اصولوں کا یہ پاس رکھیں گے، خیال کریں گے. یہ اس بات سے جو ہے کرپس تجاویز جو ہے مسترد ہوئیں. اس کے بعد یہ جناح گاندھی مذاکرات جو ہے کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوئے. اس سے اگلا مرحلہ جو ہے پھر ویول نے باقاعدہ ایک شملہ کانفرنس رکھی، جو کہ 1945 میں شملہ کے مقام پہ، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مری کی طرح شملہ بھی ہندوستان میں ایک صحت افزا مقام ہے، ٹھنڈا مقام ہے، جو گرمیوں میں بھی مطلب مئی جون جولائی کے موسم میں بھی بڑا ٹھنڈا رہتا ہے. تو وہاں پہ اس نے جو وائسرائے لارڈ ویول تھا اس نے اپنا ویول پلان دیا. ویول پلان کے مطابق اس نے پھر تمام بڑی جماعتوں کے مطلب رہنماؤں کو اور اسی طرح کانگریس کے لیڈران کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے رہنماؤں کو بھی اور وزرائے اعلیٰ کو بھی، گورنرز کو بھی، دیگر جماعتوں کے سربراہوں کو، سب کو وہاں پہ دعوت دی. لیکن وہاں پہ جو ایک نقطے پہ مطلب اختلاف ہوا اور اسی پہ ہی تمام جماعتوں اور وائسرائے کے درمیان جو ہے وہ مطلب کہہ لیں کہ اتفاق رائے نہ ہو سکا، مطلب بات بن نہ سکی. جو وائسرائے کی انتظامی کونسل تھی اس میں 5 مسلمان رکن جو ہے منتخب ہونے تھے اور 6 جو ہے ہندو رکن منتخب ہونے تھے. اسی طرح ان 5 میں بھی
کانگریس کی اور گاندھی کی کوشش تھی کہ مولانا ابوال کلام آزاد کو جو ہے ایز اے مسلم ایک رکن جو ہے، مسلمانوں کے جو 5 رکن ہیں ان میں سے ایک رکنیت دی جائے، ہوگا وہ کانگریس کا رکن، لیکن کیونکہ وہ مسلمان ہے، کانگریس تمام جماعتوں اور تمام قوموں کی جو ہے نمائندگی کرتے، لہٰذا ان مسلمانوں سیٹ میں سے بھی 5 میں سے ایک سیٹ ہمیں ملے، اس طرح ان کی 7 سیٹیں ہو جاتی، مسلم لیگ کی 4 سیٹیں ہو جاتی، وہ ہر فیصلے کے اوپر پھر وہ اکثریت میں اپنا فیصلہ منوا لیتی۔ تو اس چیز پہ قائد اعظم نے اختلاف کیا کہ 5 کے 5 جو رکن ہوں گے، اراکین ہوں گے جو کہ وائسرائے کی انتظامی کونسل کے منتخب کیے جائیں گے، وہ مسلم لیگ ہی اپنے منتخب کرے گی۔ اور اسی طرح وائسرائے کا اختلاف تھا کہ ان 5 میں سے ایک نمائندہ جو ہے وہ جو یونینسٹ پارٹی تھی سردار ملک خضر حیات خان ٹیوانا کی، تو اس میں سے اسے جو ہے ایز اے ممبر جو ہے 5ویں اس پہ کیا جائے۔ اس پہ بھی قائد اعظم نے کہا کہ اس کو دینی ہے تو الگ سے سیٹ وائسرائے دے دے، لیکن جو 5 سیٹیں مسلم لیگ ہی اس کے اوپر مسلمانوں کو منتخب کرے گی۔ اس اختلاف کی وجہ سے یہ بھی منظور نہ ہو سکا، اور جو کانفرنس تھی شملہ کانفرنس وہ ناکام ہوگی۔ پھر آپ کو پتہ ہے الیکشن ہوئے، صوبائی اور مرکزی الیکشن جو ہے دسمبر 1945 میں، جو کہ 30 سیٹیں تھیں، اور اس میں سے 30 کی 30 مسلم لیگ نے جداگانہ انتخابات کے اصول پر ہو رہی تھی، تو وہ 30 کی 30 مسلم لیگ نے جیت لی، اور 495 جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، اس کے جنوری 1946 میں الیکشن ہوئے، تو اس کے 428 کے قریب جو ہے سیٹیں وہ مسلم لیگ نے جیت لی، اور واضح اکثریت سے مسلم لیگ جو کہ پاکستان بنانے کے نعرے کے ساتھ جو ہے اس الیکشن میں ہوئی تھی، شامل ہوئی تھی کہ ہم یہ الیکشن جیت کر انشاءاللہ ملک الگ بنائیں گے۔ تو مسلمانوں نے مسلم لیگ کو واضح اکثریت کے ساتھ ایک عزت مندانہ انداز میں جو ہے مضبوطی کے ساتھ جو ہے الیکشن میں جتوایا۔ تو اس طرح یہ ایک بنیاد پڑ گئی کہ اب پاکستان بننے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ سلسلہ آگے بڑھا، تو پھر 3 جون کا منصوبہ آیا، الیکشن کے بعد جو ہے 3 جون کے منصوبے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لارڈ ویول جو ہے نہ وہ اپنا ویول پلان ایز اے وائسرائے جو ہے کامیاب کرا سکا ہے، نہ ہی وہ عبوری حکومت کے حوالے سے کوئی خاص اس نے پیش رفت کیا، جو کہ کابینہ مشن یہاں آیا تھا 46 میں، کابینہ مشن جو کہ گروپ سکیم اور آئین سازی کے حوالے سے آیا تھا، عبوری حکومت کے حوالے سے آیا تھا۔ اس میں سر اسٹیفرڈ کرپس تھے، اور الیگزینڈر تھے، اور اسی طرح سر لارنس پیتھک لارنس جو ہے، یہ 3 اراکین تھے، کیبنٹ کے ممبر تھے برطانیہ کے۔ تو یہ ایک کابینہ مشن لے کے انہوں نے گروپ سکیم دی کہ ایک گروپ اے ہے جس میں مسلم صوبے ہوں گے شمال مغرب کے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، اور سرحد جو ہے KPK موجودہ، اور 20 صوبے میں جو ہندوستان کے UP CP اڑیسہ بمبے مدراس یہ ہوں گے جس میں ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، اور C جو ہے اس میں آسام اور بنگال ہوں گے۔ اور یہ گروپ سکیم ہوگی، 10 سال بعد اگر ان کو آئین منظور نہیں ہوگا تو یہ مرکز سے جو ہے وفاق سے الگ ہو جائیں گے۔ تو پہلے یہ سلسلہ انہوں نے دیا، جسے گاندھی نے مسترد کیا کہ نہیں، گروپ سکیم سے ہندوستان کو الگ کرنے کی بو آتی ہے، باقی آئین سازی اور عبوری حکومت میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ قائد اعظم نے اس کو مان لیا، حالانکہ انگریز نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو اس کو منوعاً تسلیم کرے گا، مانے گا، اس کو حکومت دی جائے گی، لیکن جب قائد اعظم نے مسلم لیگ نے مان لیا اور گاندھی نے آدھا مانا اور آدھا چھوڑ دیا، تو مسلم لیگ کو حکومت نہ دی گئی، بلکہ دوبارہ وزیر اعظم جو ہے وہ نہرو کو بنا دیا گیا۔ تو نہرو کو بنا دیا، لیکن اس میں 5 وزراء جو ہے مسلم لیگ کے لیے گئے۔ اسی طرح مسلم لیگ جو ہے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دور اندیش کے ساتھ فیصلہ کیا، اور مدبرانہ ایک فیصلہ تھا، اور انہوں نے ہندوؤں کو الگ تھلگ کھیلنے کا موقع نہ دیا، کیونکہ اگر انگریز بالفر یہاں سے چلا جائے تو حکومت اگر ہندوؤں کے پاس ہوئی اور مسلم لیگ نے حکومت میں شامل ہونے سے انکار کیا تو پھر پورا کا پورا کنٹرول جو ہے ہندوؤں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ اور قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ حکومت میں ہمیں شامل ہونا چاہیے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھا، تو 3 جون کا پھر منصوبہ باقاعدہ لایا گیا، ویول کو ہٹا دیا گیا۔ مارچ 1947 میں 3 جون کا کابینہ مشن بھی ناکام ہوا، عبوری حکومت اس طرح سے چل نہ سکی، کیونکہ دستور سازی کا جو عمل تھا وہ تھوڑا سا تعطل کا شکار ہوا قائد اعظم کی
मतलब बाइकाٹ کی وجہ سے. اور ادھر کرپس تجاویز بھی مسترد ہوئیں، کابینہ مشن بھی ناکام ہوا، اور ساتھ میں جو ہے ویول اپنے پلان کو بھی کامیاب نہ کرا سکا. تو یہاں پہ پھر 3 جون کا منصوبہ دیا گیا، اور اس وقت جو ہے جو برطانوی وزیر اعظم تھے اس نے اعلان کیا کہ ہم جون 1948 میں ہندوستان سے جو برطانیہ کا راج ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہاں سے ہم چلے جائیں گے. اور یہاں پھر مارچ 1947 کو وائس رائے ویول کو ہٹا کر برطانوی وزیر اعظم نے وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا. ماؤنٹ بیٹن نے آتے ہی 3 جون کا وہ منصوبہ پیش کیا. اس منصوبے میں مطلب 4 اہم پوائنٹس تھے، تو وہ آپ ان کو مد نظر رکھیں گے. ان میں پہلا تھا کہ صوبہ پنجاب اور بنگال کے اگر جو مسلم اکثریتی یا غیر مسلم اکثریتی جو مطلب اسمبلی میں اضلاع ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ جو اس کو مسلم بنگال کو اور پنجاب کو یا تقسیم کرنا یا نہیں کرنا. تو اگر ان کا یہ فیصلہ کسی ایک کا بھی آ گیا تو پھر ایک حد بندی کمیشن بنایا جائے گا جو کہ اس کو تقسیم کرے گا، اس کی سرحدوں کو باؤنڈری لگائے گا. سندھ کی اسمبلی نے فیصلہ کرنا تھا. اسی طرح اس کے جو سرکاری وہ تھے اراکین تھے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. بلوچستان کے بھی وہاں پہ جو کوئٹہ میونسپل کمیٹی تھی اور شاہی جرگہ تھا وہ فیصلہ کرے گا، اس میں بھی جو سرکاری نمائندے ہوں گے اراکین ہوں گے وہ شامل نہیں ہوں گے. کے پی کے میں جو ہے صوبہ سرحد میں جو سرحدی صوبہ تھا وہاں پہ جو ہے عوام سے احتساب رائے ہوگی، عوام کی مرضی پوچھی جائے گی، ووٹ کرائے جائیں گے، ایک ریفرنڈم ہوگا. اور جو اسی طرح ہندوؤں کے اکثریتی صوبے ہوں گے وہ ہندوستان میں شامل ہوں گے. اور اس میں جو بنگال میں سیلیٹ کا جو ضلع ہے مسلم اکثریتی وہ بنگال کے مشرقی اور مغربی حصے تقسیم ہونے کے بعد وہاں بھی احتساب رائے کرایا جائے گا. اگر وہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کے ساتھ جائیں گے تو ٹھیک ہے، اگر ہندو بنگال میں مطلب کلکتہ والی سائڈ پہ جانا چاہیں گے تو وہ ان میں ان کو شامل کر دیا جائے گا. اور اسی طرح جو 635 ریاستیں تھیں دیسی آزاد ریاستیں ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی فیصلہ کر لو کہ آپ نے ہندوستان میں شامل ہونا یا پاکستان میں شامل ہونا. تو یہ فیصلہ کیا گیا. اسی کا پھر آگے سٹیپ بڑھا اور مطلب جو سندھ کی اسمبلی تھی اس نے پاکستان کے اکثریتی طور پہ فیصلہ دیا، وہ پاکستان میں شامل ہو گئے. اسی طرح کے پی کے میں جو سرحدی صوبہ تھا اس میں بھی پیر آف مانکی شریف ہو گئے، سردار عبد القیوم ہو گئے، اسی طرح سردار عبدالرب نشتر ہو گئے. تو ان کی کوششوں سے وہاں بھی احتساب رائے جو ریفرنڈم ہوا اس میں بھی مسلمانوں کے اور پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوا. جو بلوچستان تھا اس میں بھی جو کوئٹہ میونسپل کمیٹی تھی اور شاہی جرگہ کے لوگوں نے اور خان آف کلات جو تھا ساروں نے جو ہے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا اور وہ بلوچستان بھی پاکستان میں شامل ہو گیا. اسی طرح پنجاب اور جو اس کے تھے بنگال کے ان کے درمیان جو ہے باقاعدہ حد بندی کمیشن مقرر کیا گیا. وہاں سے بھی پنجاب کے بھی 2 جج بنائے گئے، 2 ہندو اور 2 مطلب ہندو ایک سکھ، اور 4 جج لیے گئے. اور اسی طرح بنگال میں بھی 2 ہندو اور 2 مسلمان ججوں نے فیصلہ لیا. اس کے بھی ہم آپ کو نام بتاتے ہیں اور ریاستوں کے حوالے سے بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں. بنگال جب تقسیم ہو گیا 2 حصوں میں تو سیلیٹ میں بھی باقاعدہ احتساب رائے ہوا، عوام کی مرضی پوچھی گئی. تو جو سیلیٹ کا اکثریتی مسلم ضلع تھا اس کے لوگوں نے بھی پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. تو یہاں جو ججز سامنے آئے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صوبہ پنجاب کا جو تھا مطلب جج ایک ریڈ کلف جو برطانوی وکیل تھا سر سیرل ریڈ کلف، اس کو حد بندی کمیشن کا ہیڈ مقرر کیا گیا. اس کے زیر اثر جو ہے زیر سایہ 2 مسلمان جج تھے، ایک جسٹس شاہ دین تھے اور دوسرے جسٹس محمد منیر تھے. اسی طرح غیر مسلم 2 جج تھے، ایک جسٹس مہر چند مہاجن تھے اور جسٹس تیجا سنگھ جو ہے انہوں نے پنجاب کے جو ہے وہ حد بندی لگائی. یہاں بھی بہت سارے علاقوں کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی. ضلع گرداسپور جو تھا پنجاب کا وہ مسلم اکثریتی ضلع تھا، اس کی 3 تحصیلیں بھارت کو دے دی گئیں. ضلع جلندھر اور ضلع فیروز پور کے اکثر مسلم
مسلم جو اکثریتی علاقے تھے وہ بھی پاکستان کو نہ دیے گئے، ہندوستان کو دیے گئے۔ مادھوپور ہیڈ ورکس جو ہے وہ بھی پاکستان کو دینے کے بجائے ہندوستان کو دے دیا گیا۔ اسی طرح ضلع گرداسپور کی جو تحصیل پٹھان کوٹ تھی وہ ہندوستان کو دینے سے کشمیر کو باقاعدہ ایک آسان اور زمینی راستہ جو ہے کشمیر جانے کا ہندوستان کو مل گیا، اور وہاں سے اس نے اپنی فوجیں وہاں کشمیر میں اتاری۔ ورنہ اگر یہ پٹھان کوٹ تحصیل نہ ملتی ہندوستان کو تو پھر وہ پاکستان کا حصہ ہوتا اور وہ پنجاب سے لگتا ہندوستان، باقاعدہ زمینی راستہ کشمیر سے آسان والا نہ لگتا۔ اگلا صوبہ بنگال کا جو مطلب بنائے گئے ججز، ان میں مسلمانوں میں جسٹس ابو صالح جو ہے محمد اکرم، اور جسٹس ایس اے رحمان بنائے گئے۔ جسٹس سی سی بسواس اور جسٹس بی اے مکھرجی کو ہندو جج کے طور پہ لیا گیا۔ وہاں بھی کلکتہ، مرشد آباد اور انڈیا کے مسلم اکثریتی جو علاقے تھے، اضلاع تھے، ان کو پاکستان ان کو نہ دیا گیا، پاکستان ان کو محروم کر دیا گیا، اور اس طرح یہ فیصلہ ہوا۔ اور جو اگلا ریاستوں کا فیصلہ تھا، اسی طرح جو 635 ریاستیں تھیں ان میں بھی جوناگڑھ، منگرول اور ریاست مناور اور کشمیر کی ریاست ہو گئی، اور ریاست حیدرآباد دکن ہوگی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ فیصلہ نہ کر پائے ٹائم پہ، اور ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کر کے ہندوستان نے وہاں اپنی فوج بھیج پہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ کشمیر کا مسئلہ آج بھی اسی طرح لٹکا ہوا ہے، اور مسلمان جو ہے حق خود ارادیت جو ان کی مرضی ہے اس کے مطابق پاکستان بھی کہہ رہے، یو این او کی قراردادیں بھی مطلب ریکارڈ پہ موجود ہیں، اور وہاں تو 8-9 مہینے سے ابھی لاک ڈاؤن اس نے ہندوستان نے کیا ہوا ہے، ظلم و ستم اس نے ڈھائے ہوئے ہیں، تو ان کیا فیصلہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ یہ فیصلہ تھا، اور اس کے مطابق پاکستان اور ہندوستان کی باقاعدہ تقسیم ہوئی، اور اس میں مطلب بہت سارے ایسے اعتراضات تھے جو کہ قائد اعظم بھی نہیں چاہتے تھے، مطلب انہوں نے بھی ایک چیز، کیونکہ اعتراضات ہوئے کہ ایک بہت کم علاقہ پاکستان کو ملا ہے، اور جو ملا ہے اس میں سے بھی مطلب سازش کر کے ریڈ کلف نے اور ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس کے ساتھ مل کے پاکستان کے اہم علاقوں کو جو ہے وہ ہندوستان کو دے دیا ہے۔ تو یہ ایک منصوبہ تھا، لیکن اس کو مسلمانوں نے مان لیا، اور آگے چل کے یہی مطلب 14 اگست 1947 کو پاکستان کی مطلب قیام پاکستان کے جو ہے وہ اس سے آگے بڑھ کے مطلب حصول پاکستان ممکن ہوا۔ تو یہ اہم نکات تھے، اہم ڈیٹس تھیں، اہم شخصیات تھیں۔ میں نے تھوڑا سا اس کا پس منظر جو ہے 1940 سے جو ہے قرارداد پاکستان سے میں آگے لے کے آیا، تو اس کو آپ ان کے اہم نکات کو، اہم جو ہے شخصیات کے نام، اہم ڈیٹس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے، اور اس منصوبے کو جو ہے 9th کلاس اور سیکنڈ ایئر کے دونوں کلاسوں کے جو ہے طلاب ہیں، آپ نے اس کو باقاعدہ ذہن نشین کرنا ہے، اپنے کتابوں سے، بک سے اس لیکچر کو جو ہے تھورلی پڑھ بھی لینا ہے، تاکہ آپ کے جو ہے اہم نکات ذہن نشین ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔